वस्तफ़ा इन्नल्लाह अस्तफ़ा की व तहरा की, और तुझे खुद अल्लाह ने पाक फरमा दिया। यानी चुन भी खुदा रहा है, पाक भी खुदा कर रहा है। फिर व तहरा की वस्तफ़ा की, और तुझे मुमताज़ और सारी कायनात से जुदा और आला मकाम, बरगुज़ीदा मकाम अल्लाह अता फरमा रहा है। हमारे यहाँ बड़ा शोर शराबा होता है इस्मत का, तो मेरा तो ये दावा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा सब्जेक्ट है जिस इस्मत का बावेला मौलाना साहबान कर रहे हैं, वो इस्मत हरम ज़हरा का तवाफ़ ना करे तो इस्मत ही नहीं बनती। ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा का मकाम और मर्तबा ये है कि उनकी शान, उनकी अज़मत, उनको अंबिया भी कदर की नज़र से देखते हैं। जब मैं ये बात कहता हूँ तो फिर यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि मैं ये जमा का जो सीगा अंबिया का बोल रहा हूँ, ये बोल क्यों रहा हूँ। हर दफ़ा खड़े हों तो बात समझ आती है, शफ़क़त के तहत हुआ है। लेकिन हर दफ़ा जब रसूलुल्लाह उठ के खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उम्मत को बताना चाहते हैं सुन्नी बनना है ना, तो ये तरीका है। सुन्नी वो होता है जो मकाम और नाम फ़ातिमा आने पर इस तरीके से अदब का मामला करता है जैसे रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। हसनैन करीमैन को कंगी करती हैं, नहलाती हैं, सुरमा डालती हैं, और जिस तरह माएँ करती हैं तो एक तलकीन करती हैं। हालांकि वो शीरखार हैं, छोटे हैं। कहने लगी, बेटो मेरे बाबा अल्लाह के पैगंबर हैं, मैं उनका खून हूँ और तुम मेरा खून हो, लिहाजा मेरे दूध की हुर्मत और हया का लिहाज रखना। जब भी बाबा के दीन पर वक्त आए तो जिन गर्दनों को मैं बोसे दिया करती हूँ, इन गर्दनों को कटा देना है। तो आप देखें ना, ये एक पूरा सिलसिला है। खुदा को राज़ी करना है तो मुस्तफ़ा तक आना होगा, मुस्तफ़ा को राज़ी करना है तो अहले बैत ज़हरा तक आना होगा। ईमान ही नहीं मिलता। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं मैं और मौलाना एक तारीखी सफ़र, और आपको पता है हक के मुतलाशी रहते हैं, रुकते नहीं हैं, मगर जहाँ रुकते हैं वहाँ तफसील तलब रुकते हैं, वहाँ तलब होती है इल्म की, और कस्ब इल्म करने के लिए सफ़र भी जारी रहता है, मंजिलें भी मिलती रहती हैं। अलबत्ता क्या कहना उस मकाम और मर्तबे का कि हम 100,000 मरतबा भी पैदा हों तो उनकी खाक बल्कि उससे भी कमतर दर्जे के बराबर नहीं हो सकते। आज मैं जिस हस्ती के हवाले से महवे गुफ्तगू होऊंगा और मैं तलब इल्म करूंगा, कामिल और कमाल है। मैं चाहता हूं कि आज तमाम लोग इस प्रोग्राम को देखें, ना सिर्फ माएँ बहनें बल्कि आलम इस्लाम और इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर तमाम आलम के रहने वाले, तमाम अदियान के मानने वाले इस प्रोग्राम को देखें। शख्सियत जनाब सैयदा ज़हरा, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा, आप पे हमारा सलाम हो। बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है आप, क्या मर्तबा है आपका, और वो तमाम सवालात जो शायद हसास भी हों और मेरे लिए सांस की मानंद भी हों, मेरी ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई हो, और मेरी बल्कि उम्मत की बका उसमें शामिल हो, इस दीन की बका उसमें शामिल हो, वो मैं आज पूछूंगा। आज क्योंकि मेहमान इतने मयारी हैं, मैं चाहूँगा कि सवाल पूछने में कोई भी खलश ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो मैं तकल्लुफ़ में आ जाऊँ। आज के इस प्रोग्राम में मेहमान जो हज़रात तशरीफ़ फरमाए, उससे पहले तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ख़तीब दौरा हैं, आलमी मुबल्लिग़ हैं इस्लाम के, और मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर बाज़ औक़ात तो आपकी गुफ्तगू यहाँ से वहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि उसमें हरारत होती है और हुर्रियत होती है, और उसमें अक़ीदत होती है, और उसमें हकीकत होती है। मैं तारुफ़ करवा रहा हूँ पीर सैयद अब्दुल माजिद शाह साहब का। एक खूबसूरत सिलसिला है, इसके सज्जादा नशीन हैं आप, आस्ताने आलिया महबूबिया के। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बानी साहब, मैं अपने दूसरे मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। ये तो तय हो गया कि अब ये बात सिर्फ खानका की नहीं है, मदरसे की नहीं है, मस्जिद की नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इससे कहीं ज़्यादा आगे आपकी तहकीक पहुँची हुई है। आप हाफिज़ कुरान भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मुख्तलिफ आपकी तसानीफ़ भी हैं। कुरान और वजाहत वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो उससे आशना नहीं है। मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ सदाकत अली फरीदी। अस्सलाम वालेकुम। फिर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। देखिए, जब सामने मेहमान ऐसा बैठा हो ना, तो फिर तो कहते हैं तकल्लुफ़ करना भी नहीं चाहिए, और फिर ज़िद करके सवाल पूछना चाहिए। हुज़ूर,
سیدہ سے کس طرح کی محبت رکھتے ہیں، وہ عالم جب آپ کی ولادت ہوئی ہے اس سے پہلے کا معاملہ کیا ہے، ولادت اتنی خاص کیوں ہے، اور پھر ولادت کے معاملات لمحات کس طرح سے مأخذ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محمد اویس ربانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے انتہائی وقیع موضوع کے ساتھ ہمیں لب کشائی کا موقع دیا، اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس عظیم اور بابرکت اور مقدس ذات کے حوالے سے لب کشائی کا موقع دیا ہے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ فقط غیر انبیاء ہی نہیں، انبیاء کے لیے بھی لائق احترام ہے. اور میں اس سے پہلے کہ کچھ کلام کروں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چند اشعار جو ہے نظم کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی عظیم ذات ہے خیر النساء کی ذات، ایسی عظیم ذات ہے خیر النساء کی ذات، تنویر کائنات ہے خیر النساء کی ذات، اور آسان نہیں ہے سیدہ زہرا کی معرفت، آسان نہیں ہے سیدہ زہرا کی معرفت، حرف مقطعات ہے خیر النساء کی ذات. حرف مقطعات ہے سیدہ کی ذات. اور یہ بھی چند اشعار پیش کرنے جو ہیں یہ فائدے سے خالی نہیں ہوں گے کہ ہاں اے زباں خاموش ادب سے ادب کا ہے یہ مقام، ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے کوئی بھی سیدہ کائنات کا نام لے لے، پہلے اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ آداب ہیں. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عفت و عزت رقم کروں. سبحان اللہ سبحان. ربانی صاحب بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی درجات ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، ان سب کا ادب اور احترام جس ذات سے وابستہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جس شے اور جس ذات کی نسبت حضور سے جتنی گہری ہے اس کا ادب اور احترام اتنا ہی زیادہ ہے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے یہ ابو جہلوں کو کبھی سمجھ نہیں آتا. واہ واہ. سیدہ کائنات کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے بندے کو با کردار ہونا چاہیے، بندے کو صاحب نسب ہونا چاہیے، اور اس کو عفت اور عزت اور پاکیزگی اور طہارت والا ہونا چاہیے. کیا بات ہے. دیکھیے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، نماز سے پہلے وضو ضروری ہے اور مقدم ہے. سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار کی معرفت جو ہے یہ ناپاکوں اور بے ادبوں کو کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنا ہی جتن کیوں نہ کر لیں. وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو اہل بیت کو پہچان نہیں سکتے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ میں آپ کو آئینہ مریم میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب کہا فرشتوں نے حضرت سیدہ مریم سے، مادر عیسیٰ سے، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا، واصطفا ان اللہ اصطفاکی وطہراکی، اور تجھے خود اللہ نے پاک فرما دیا. یعنی چن بھی خدا رہا ہے، پاک بھی خدا کر رہا ہے، پھر وطہراکی واصطفاکی، اور تجھے ممتاز اور ساری کائنات سے جدا اور اعلیٰ مقام، برگزیدہ مقام اللہ عطا فرما رہا ہے. واصطفاکی علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے اے مریم تجھے استفائیت عطا فرمائی ہے، برگزیدہ فرما دیا. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 4 نسوہ، 4 عورتیں ہیں، سادات عالمہن، وہ اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ایک تو آسیہ ہے جو امرأہ فرعون ہے، آسیہ، اور دوسری مریم ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور تیسری ہیں خدیجہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں اور حضرت خویلد کی بیٹی ہیں، اور چوتھی حضور نے جس شخصیت کا نام لیا یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کا آج عنوان آپ قائم کر کے بیٹھے ہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں وہ نیاز عقیدت پیش کر رہے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضور نے فرمایا چوتھی فاطمہ ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، حضور نے آگے چل کے فرمایا یہ 4 جو ہیں اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن فرمایا افضلہن عالما فاطمہ، مریم اپنے زمانے کی، آسیہ اپنے زمانے کی، خدیجہ اپنے زمانے کی، لیکن فاطمہ کا مقام اور مرتبہ اور امتیاز یہ ہے کہ ان تمام کی بھی سردار جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ پیچھے والدہ کا ذکر آ رہا ہے حضرت خدیجہ کا،
لیکن آگے پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر آ گیا. معلوم یہ ہوا اگرچہ وہ ماں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، لیکن ماں ہونے کے باوجود بھی مقام فاطمہ الزہرا کا یہ ہے کہ یہ ان کی بھی سردار ہے. اللہ اکبر. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کو انبیاء بھی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ جمع کا جو صیغہ انبیاء کا بول رہا ہوں یہ بول کیوں رہا ہوں. رسول اللہ کی جو ذات ہے نا، آپ کی ذات میں تمام انبیاء کی ذوات جو ہیں، ان کے مقامات، ان کی شانیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ میں جمع ہیں. تو جس کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں، وہ نرے حضور نہیں کھڑے ہوئے، تنہا حضور نہیں ہیں، وہ ساری جماعت انبیاء کھڑی ہو رہی ہے. جماعت انبیاء کھڑی ہے کرام. اور آپ اس پہلو پر بھی ذرا غور فرمائیں کہ دیکھیے مدینہ شریف میں حضور پاک کا جو حجرہ مبارک ہے، بالکل اس سے متصل سیدہ کائنات کا گھر ہے، بیچ میں ایک دیوار ہے. اگر بیٹی کچھ میلوں سے آئے یا دوسرے شہر سے آئے یا دوسرے بلاد سے ملنے کے لیے آئے تو باپ شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک دیوار کا فاصلہ ہو اور جب بیٹی آئے اور حضور کھڑے ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صرف یہ سیدہ کائنات سے محبت کا اظہار نہیں فرما رہے، مقام فاطمہ بتا رہے ہیں، احترام فاطمہ بتا رہے ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ جو میری سنت کے اوپر عمل کرنے کے قائل ہیں نا، وہ اس طرف تو توجہ کریں کہ میری بیٹی ایک دیوار کے فاصلے سے جب آتی ہے، میں محمد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں تو نیری کنگھی کرنا سنت نہیں ہوتا، میرا امامہ باندھنا سنت نہیں ہوتا، میرا مسواک کر لینا سنت نہیں ہوتا. جہاں یہ سنتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، وہاں یہ سنتیں متواترہ متوازبہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ جب زہرا آتی ہیں اور حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اکا دکا دفعہ کھڑے ہوں تو بات سمجھ آتی ہے، شفقت کے تحت ہوا ہے. لیکن ہر دفعہ جب رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو بتانا چاہتے ہیں سنی بننا ہے نا تو یہ طریقہ ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو مقام و نام فاطمہ آنے پر اس طریقے سے ادب کا معاملہ کرتا ہے جیسے رسول اللہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کافی اور کامل ہے. یعنی سنت کا خاصہ یہ ہوگا اور سنت کی کاملیت یہ ہوگی کہ اس سنت پہ عمل کیا جائے. اکرام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. خواتین حضرات، پروگرام جاری ہے اور میں ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں ضرور ضرور. ڈاکٹر صاحب، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بطول، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ کس طرح سے آپ کی عصمت پہ دلالت کرتا ہے؟ اس کو ہم سمجھیں کیا؟ اس کی ماضی میں بھی کوئی مثال گزری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قبلہ پیر صاحب شاہ صاحب کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ نے اس بطول کی ماضی کے تسلسل میں کچھ بات پوچھی ہے. قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ سابقہ حرمتوں کو وہ بیان کرتا ہے اور آنے والی حرمت کے لیے وہ بندے کو تیار کرتا ہے. ورنہ اگر صرف ان کو قصص اور احوال اور اساطیر کہا جائے تو قرآن کریم محض داستان سرائی سے آگے نہیں بڑھے گا. یہ ہدایت کی کتاب ہے. جتنے بھی مقدس نام حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمائے ہیں، اور خاص کر حضرت بی بی مریم کا، قرآن کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اللہ مریم وہ ہے جس نے حیا کی حفاظت کو معراج بخشی. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پھر ہم نے اس کے لیے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا ہے. اور کیسے کہ جبرائیل آئے، کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اے جبرائیل، جانتے ہو یہ بنت عمران ہے، ام عیسیٰ ہے. اس کی بارگاہ کا تقدس یہ ہے کہ اپنی حیت بدل لے. اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ملکوتی تصور کو ہٹا کر فتمثل لہا بشرا سویا، ایک آدمی کی شکل میں ہو جا. تو جس بارگاہ کے یہ آداب ہوں کہ ملکوتیوں کا سردار بھی وہاں ادب و نیاز سے اپنی حیات قضائیہ سے ہٹ کر ایک نئی شکل میں آتا ہے، کوئی تو بات تھی. تو یہ کیوں قصہ بیان ہوا؟ داستان سرائی نہیں کرتا قرآن، کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ آنکھوں والو ذرا دیکھو، اعتبار کرو. بنت عمران کی یہ شان ہے تو بنت محمد کی کیا شان ہوگی؟ انہی سے یہ بطول کا لفظ آیا ہے. جو عوارضات نسوانیت طبعاً ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے. اور حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا تو اس پاکی کی معراج ہیں. بلکہ ہمارے ہاں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے عصمت کا، تو میرا تو یہ دعویٰ بھی ہے الحمدللہ، اور میرا سبجیکٹ ہے. جس عصمت کا واویلا مولانا صاحبان کر رہے ہیں، وہ عصمت حرم زہرا کا طواف نہ کرے تو عصمت ہی نہیں بنتی. ہاں، بہت چھوٹا قد ہے عصمت کا حضرت زہرا سے. ہاں، اس لیے حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے یہ بطول کا جو ٹائٹل ہے آپ کی طبی خاصیت ہے.
اور اس کی وضاحت زبان رسالت نے بیان فرمائی، بلکہ لفظ فاطمہ کا تقدس بھی زبان رسالت میں بیان فرمایا ہے۔ فاطمہ صرف تشخص نہیں ہے، ایک پیکر نہیں ہے، اللہ کی مشیت کا کوئی خصوصی اہتمام ہے، جس طرح اللہ اپنی شان سے کرتے ہیں۔ تو اس تسلسل میں جس وقت ان کا یہ ٹائٹل ہم دیکھتے ہیں، فاطمہ کے ٹائٹل پر خود حضور نے لغت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ جو ہے مشتق من الفطم، یہ فتم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے چھڑانے والا۔ تو فاطمہ وہ لجپال ذات ہیں جس نے میری امت کو چھڑا کر جنت میں لے جانا ہے۔ میری امت کو فتح ہاں تو اسی طرح بطول کا تقدس جو ہے یہ بھی آپ کا ایک چھوٹا سا خلقی وصف ہے، خلقی بھی ہے اور خلقی بھی ہے۔ تو لہذا جہاں طہارت انتہا پذیر ہو جاتی ہیں، جس سے آگے طہارت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کارخانہ قدرت میں، اس کی معراج اگر ہے تو ذات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا ہے۔ جہاں یہ صرف جذباتی ٹائٹل نہیں ہے، اس کے پس منظر میں ایک کردار تھا مشیت الہی کے سامنے، اس لیے قدرت نے یہ اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو قرآن نے حجت الہی کہا ہے، حجت الہی، جس نے توحید کو طاقت بخشی ہے۔ شاہ صاحب ایک تاریخی حقیقت ہے، سب سے پہلے جب لا الہ الا اللہ جبل ابو قبیس پر بولا گیا تو کفار مکہ نے کہا نہ ہم بولیں گے نہ بولنے دیں گے۔ اب لا الہ ایک تکلم ہے، ایک عقیدے کی شناسائی کا ایک تشخص ہے، اب اس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے، تو حضور کی ذمہ داری صرف ابلاغ تھی، وما علیک الا البلاغ، لیکن اس حرمت کو طاقت دینے کے لیے کسی حجت کی ضرورت تھی۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر اگر حجت الہی بن کر، کلمے کی طاقت بن کر اگر کوئی ذات آئی ہے تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ انہوں نے فوراً یہ تلوار نکال کر کہا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابلی، لا الہ الا اللہ محض کلمہ نہیں، حقیقت ہے۔ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم آلہ غیر خیبی۔ اب اسی طریقے سے حضرت زہرا پاک کا مقام جب توحید آئی نا مدینے میں، اس وقت توحید کے مد مقابل وہ لوگ آئے جو مولوی تھے۔ یہ دین کے اندر جب بھی رکھنا ڈالا ہے مولوی نے ڈالا ہے، دین تو ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو مولویوں نے توحید کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا کہ توحید کا سارا ٹائٹل جو ہے وہ زد میں آ گیا۔ انہوں نے اقنوم ثلاثہ کا تصور دیا، وہ عیسائی اور یہودی مولوی جو تھے، انہوں نے کسی نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ کہنا شروع کر دیا اور تین خداؤں کا تصور دیا۔ اب یہاں چونکہ مد مقابل مولوی تھے، یہاں اگر حضور تلوار چلاتے تو مولویوں نے لکھ کے ورنا تھا کہ محمد تلوار سے مناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مد مقابل، فرمایا ابھی نہیں، امر الہی نہیں آیا۔ پھر اگر کوئی اور مطلب قرآن کی آیت پیش کرتے تو وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب ایک طاقت ایسی ہے جو آج میری توحید کی حرمت کو بچا سکتی ہے، میری شان الوہیت کی تصدیق بن سکتی ہے، اور اس کا کردار اتنا بلند و بالا ہے جس کردار نے حجت الہی بن کر تحفظ کرنا ہے توحید کا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ تو حضرت زہرا حرمت کردار بن کر اللہ کی توحید میں طاقت بنی ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو اچھا، اس میں ایک اضافہ بھی کر دوں، کیونکہ عنوان آپ نے ایسا چھیڑ لیا ہے کہ جس میں مزید راہیں اور نمودار ہوتی ہیں۔ جو آپ نے فرمایا کہ جو اس میں پاک ہے فاطمہ اور بطول، اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کنز العمال اور خطیب بغدادی اور فتاوی رضویہ اس میں بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ان ابنتی فاطمہ، یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے نا، حوراء آدمیہ، یہ آدمیوں میں حور ہے۔ یہ توجیہ ہے اس میں فاطمہ کی، یہ توجیہ ہے اس میں بطول کی۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ حوراء آدمیہ، یہ آدمیوں میں حور ہے، لم تحد ولم تطمس۔ وہ جو عورتوں کو ایام ہے نا جو لاحق ہوتے ہیں، یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا نا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس کی تفسیر حضور یہاں فرما رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسی اور عورت جو فاطمہ کی برابری کرتی ہو؟ تمہاری تو نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تمہیں تو وہ ایام بھی لاحق ہو جاتے ہیں، پر زہرا اور بطول کا یہ مقام ہے، وہ ان کے اوپر کیفیات نہیں آتی، علائق نہیں آتے جو تمہارے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ مقام، اب دیکھیں امام حسن کی ولادت ہو رہی ہے، وہ وقت ظہر جو ولادت ہو رہی ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ جن لوگوں کو یقین نہیں ہے نا کہ یہ واقعہ درست ہے کہ نہیں ہے، حضور کی حدیث بتا رہی ہے کہ ان کی طہارت کا عالم یہ ہے
کہ ان کے اوپر تو وہ کیفیات نہیں ہے جو عام عورتوں کے اوپر آتی ہیں. لستن کاحد من النساء، عام عورتوں جیسی نہیں. اور دنیا میں ہے کوئی اور عورت ایسی کہ جس کا نام ہی بتا رہا ہو کہ ان کے نام کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جہنم سے چھڑانے والی ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ فطمها وذریتها ومحبیها عن النار. اللہ نے تجھے جو اسم فاطمہ عطا فرمایا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تجھے، تیری کل اولاد کو، ومحبیها. آج سادات کو لوگ رافضی کہتے ہیں، آج سادات کو لوگ مذہب سے خارج کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں الٹے لٹک کے. تم نکالنے کی بات کرتے ہو. نبی تو فرما رہے ہیں یہ تو بیٹے ہیں فاطمہ کے، جو زہرا کی اولاد میں آ جائے انہیں تو ماں لے جاتی ہے، تم ان کے عمل تلاش کر رہے ہو، کتاب عمل کھول رہے ہو. فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے. اور صرف بیٹے ہی نہیں، وہ محبیہا، جو ان سے پیار بھی کرے. یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ محبت فاطمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حب زہرا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو سن رہے ہوں گے وہ بھی حب فاطمہ میں سن رہے ہیں، ورنہ اس عنوان پہ تو لوگ ٹک ہی نہیں سکتے، لوگ بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. سیدہ کائنات کو سمجھنا ہے نا اگر، تو عقیدت سے سمجھنا ہوگا، چشم عقیدت سے سمجھنا ہوگا. اگر آپ میں عقیدت نہیں ہے تو آپ کو مقام زہرا کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. اور اگر مقام زہرا سمجھنا ہے تو بس ایک ہی منظر اپنی نگاہ میں رکھیں، جب زہرا کا خیال آئے تو تجھے یہ خیال آئے، دیکھ کھڑا کون ہے. کھڑا کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر صاحب گفتگو اتنی حساس اور اتنی عمدہ ہے اور لذیذ ہے، سوال سارے ایک طرف مگر جواب میں اتنی خوبصورتی اور اتنی لذت ہے، اس کا لطف اتنا ہے، دل کرتا ہے کہ اسی کے تسلسل کو میں آگے بڑھاؤں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھوں گا اور مختصراً اس کا جواب لیتے ہوئے آگے بڑھوں گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ایک مادی کیفیت ہے، اس سے بھی آپ آ رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں، مگر ہم تحقیق اور تاریخ کے طالب علم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ پاک کی عمر مبارک کل کتنی ہے. اس حوالے سے اشکال کیا رہتا ہے؟ یعنی کیا بہت محدود عمر میں آپ نے بڑا کارنامہ کیا، جیسے کہ دنیا اس بات کی گواہ ہے؟ یعنی اتنی کم عمری کہ 18 19 21 یا 24 سال، یہ صحیح بات ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قانون قدرت ہے کہ لوگ آتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو بندے وہ حقیقتیں اور وہ کردار مرنے نہیں دیتے. حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا جو اختصار حیات کا عرصہ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. ہاں، یہ قدرت بتانا چاہتی ہے کہ ہم جب چاہیں، جس انداز میں چاہیں، اپنا الوہی نظم اور ان لوگوں کے حرمت کردار کا اعجاز اس انداز میں بیان کریں کہ ان کا لمحہ بلمحہ طرز حیات جو ہے اعجاز بن جائے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز نبوت کی تصدیق ہے. سمجھ آ گئی؟ اور کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے کہ یہ ام ابیہا، اس ٹائٹل کے پس منظر میں ایک تھنکنگ ہے نبوت کی، اور اس کے جو اسرار ہیں اس میں سر الہی چھپا ہوا ہے. بس جن کے نام کے لیے وحی الہی آتی ہے کہ ان کا نام یہ رکھا جائے. ہاں جی، مشیت الہی کا یہ خصوصی اہتمام. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ فاطمہ محض فرد فطرت نہیں، بلکہ اس فطرت کے حسین عظمتوں کے وہ انتہا ہیں جس سے آگے حسن ہی ختم ہو جاتا ہے، حسن ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے وہ ان کا کردار اتنا ہی بنتا تھا. میں مثال دیتا ہوں، ممتا کی تڑپ کس میں نہیں ہے، کس ماں میں نہیں. اور پھر حسنین کی ماں تو پھر سبحان اللہ، ان کے اندر فطری تقاضے ہیں نا. جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا کربلا کے میدان کے اندر، طف کے میدان کے اندر، وغیرہ وغیرہ، تو حضور روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے. امہات المومنین نے گواہیاں دیں. کیا یہ کلمہ سیدہ کائنات نے نہیں سنا ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کلیجہ پھٹ جاتا اور صاحب اعجاز نبوت کی بارگاہ میں عرض کر دیتی کہ بابا میرا ناز بنتا ہے میری اولاد کو بچایا جائے. لیکن نہ دعا کی. یہ ہے مقام رضا کا وہ ارشاد کا تقدس جہاں ساری حرمتیں سر جھکائے کھڑی ہیں. حسنین کریمین کو کنگھی کرتی ہیں، نہلاتی ہیں، سرما ڈالتی ہیں، اور جس طرح مائیں کرتی ہیں تو ایک تلقین کرتی ہیں. حالانکہ وہ شیرخوار ہیں، چھوٹے ہیں. کہنے لگی بیٹو، میرے بابا اللہ کے پیغمبر ہیں، میں ان کا خون ہوں اور تم میرا خون ہو، لہذا میرے دودھ کی حرمت اور حیا کا لحاظ رکھنا. جب بھی بابا کے دین پر وقت آئے تو جن گردنوں کو میں بوسے دیا کرتی ہوں، ان گردنوں کو کٹا دینا ہے. کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے ارمانوں کو اس طرح ذبح کرتی ہے؟
یہ عظیمت زہرا کا تقدس ہے اور اعجاز ہے، اور کوئی نہیں کر سکتی۔ ہر ماں اپنے فطری ارمانوں میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جناب والا کئی خواب سجاتی ہے اور کئی دعائیں کرتی ہے، ایسا ہے، کرنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ وہ ذات ہے جو فطرت پر بھی غالب ہے، ان کا جذبہ عظیمت جو ہے یہ ان کو کہہ رہی ہیں۔ تو یہ وہ تربیت کا تقدس تھا جس نے کربلا میں کردار دیا ہے۔ تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا جو کردار ہے وہ محض اس تسلسل میں نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا ایک پیٹرن ہے، ایک سٹیٹس ہے جس نے مولا کا جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ کردار دے کر اسلام کو زندہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں بھی پیش کر دوں، چونکہ جو آپ نے سوال کیا سیدہ کائنات کی عمر کے حوالے سے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ظاہری عمر نہیں دیکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ تو سیدہ پاک ہے نا، وہ تو بہت اوپر کی بات ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو یہاں بغداد میں جس نے ڈیرا لگایا اور دنیا غوث اعظم کہتی ہے، آئے ہے، ان کا قصیدہ اٹھائے، اس میں ہے وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی۔ وہ فرماتے ہیں یہ جتنے مہینے ہیں نا، شہور ہیں، دہور ہیں، زمانے ہیں، یہ جاری نہیں ہوتے۔ اب یہ بات بھی عامی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاصوں کا مسئلہ ہے۔ یہ میں اکثر موقع پر کہا کرتا ہوں، علم ظاہر کے جو ہے نا بہت زیادہ اس کے شغف رکھنے والے، وہ باطنی علوم کو ٹچ نہ کیا کریں۔ ان کی دنیا اور ہے، ان کا جہاں اور ہے، ظاہر والوں کا جہاں اور ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انزل اللہ القرآن علی 7 احرف، اللہ نے اس قرآن کو 7 معانی پر نازل فرمایا ہے۔ لکل حرف منہا ظہر و بطن، ہر معنی کا ایک ظاہری اور باطنی معنی بھی ہے، لیکن اختصاص سید مولا کائنات کا یہ ہے ان علی ابن ابی طالب عنده من الظاہر والباطن، بارگاہ علی وہ ہے جہاں ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے۔ یہاں یہ مجمع بحرین ہے، دونوں دریا ظاہر و باطن کے چل رہے ہیں بارگاہ علی المرتضیٰ میں۔ تو یہ بیٹا علی کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینے بھی اور زمانے بھی جاری نہیں ہوتے جب تک میری بارگاہ میں وہ آ کے حاضری پیش نہ کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب میں یہ بات ان سے کر رہا ہوں جو قادری ہیں یا قادریت کو ماننے والے ہیں یا اہل باطن سے تعلق رکھتے ہیں، طریقت والوں سے، چونکہ سوال آپ نے جو کیا ہے، یہ تو بیٹے ہیں سیدہ کائنات کے، مہینے اور سال تو یہاں پہ آ کے حاضریاں دے رہے ہیں، اور اسی خاندان کے جو سرپرست ہیں، جو تاج ہیں، رسول اللہ معراج میں تشریف لے گئے۔ آپ محدثین سے پوچھیں، 63 سال ظاہری عمر مبارک ہے، 27 سال معراج والے بیچ میں ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ معراج کا جو زمانہ ہے وہ 27 سال بیتا ہے، زمانے کو روک دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں زمانے دست بستہ توقف کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سیدہ کائنات کی عمر مبارک کا پوچھ رہے ہیں، ان کے بابا معراج پر چلے جائیں تو پیچھے دنیا رک جاتی ہے، تو 18 کیا اور 20 کیا اور 24 کیا۔ زہرا وہ ہیں جو یہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات عبادت کے لیے کھڑی ہو جاؤں، رات ختم ہو جاتی ہے، میرا ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا۔ ایک دن درخواست کی مولا کوئی رات اتنی لمبی تو بنا دے کہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے۔ اس بارگاہ میں زمانوں کا سوال، اس بارگاہ میں ظاہری سالوں کی بات، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خوبصورت، خوبصورت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ظاہر پروگرام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں ہر طرح کے سوال لیتا ہوں، اور آپ جیسے لوگ ہوں تو پھر میں تکلف نہیں کرتا۔ یہ بھی مجھے بتائیے کہ جناب سیدہ پاک مختلف مراحل میں ساتھ رہی ہیں، خاص طور سے مکے کے مشکل ترین دور میں کہ جہاں غلاظت پھینکی جاتی تھی، جناب سیدہ اپنے ہاتھوں سے، میرے خیال ہے یہ تمام واقعات ایسے ہیں جو آنکھوں سے گزرے ہیں۔ پھر وہ ہجرت کا سفر، پھر مدینے میں جانا، ان تمام جہاد کی تفاصیر کو ہم کیسے بیان کریں کہ نہیں ایک ایک پل، ایک ایک قدم آپ ساتھ ہیں؟ اصل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں روانی صاحب کہ حضرت زہرا شخصیت نہیں ہے، ایک زندہ کردار کی حقیقت ہے، اور ایک تابندہ روشن حقیقت ہے۔ یہ جو آپ کا یہ تسلسل رہا نا جی، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ میرا جگر ہے، تو یہ تسلی، تشفی اور اس کے حضور کی ذات کے ساتھ یہ وفا کی عظمتیں یا کردار دینا، جس وقت وہ مکے میں آپ پر اوجری ڈالی گئی تھی وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جو نبوت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اعجاز نبوت بن کر چلتی ہیں۔ محض یہ فطری تقاضے نہیں تھے، یہ مشیت الہی کا ایک تسلسل تھا، اس لیے وہ طاقت بنی ہے نبوت کی۔ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نبوت کی طاقت ہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ایک ان کا یہ اکثر اوقات ان کا یہ تشخص ہے بذائے رسول، یہ صرف جذباتی کلمہ نہیں ہے، اس کا پس منظر ہے ایک، یہ صرف جذباتیت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ مغلوب ہو کر فطرت کے محبت کے حوالے سے شفقت پدری کے تصور میں یہ کہہ دیا، ایسا نہیں، اس کا پس منظر ہے۔ اصحاب رسول علیہ رضوان کا مجمع سجا ہوا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال فرما دیا کہ یار تم جہاں دیدہ ہو اور علم قرآن بھی تمہارے پاس آ گیا ہے، بصیرت بھی ہے، سب کچھ، یہ بتاؤ کہ سب سے اعلیٰ عورت اور اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ واہ، تو ہر ایک کا ایک اپنا ذوق تھا، جس کا جو تجربہ تھا اس کے مطابق، تو حضور مطمئن نہیں ہوئے. مولا کائنات میں بھی وضاحت فرمائی، مطمئن نہیں ہوئے. مولا کائنات مجمع سے اٹھے، حضرت زہرا پاک کے پاس گئے، کہنے لگے کہ آج نبوت نے سوال کر دیا ہے امت پر، اور بڑا عجیب سا سلسلہ ہے بھی، کسی کو کوئی سوال کا جواب نبی کو مطمئن نہیں کر رہا، تو آپ فرما دیجیے سوال یہ ہے. تو بی بی صاحبہ نے مسکرا کر فرمایا یہ تو بڑا آسان سوال تھا. کہنے لگے جی فرما دیجیے. کہا کہ جس سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند عورت وہ ہے کردار کی عظمت میں جس کی آنکھ نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو، اور سب سے بلند و بالا وہ عورت ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، نہ اس کی آنکھ نے کسی غیر کو دیکھا ہو. یہ سادہ سا جواب ہے. مولا کائنات کشاں کشاں آئے دربار رسالت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں سوال کا جواب دیتا ہوں. تو حضور نے تبسم فرمایا ہاں سوال کا جواب مل گیا ہوگا نا کہیں سے. تو کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ میں نے دربار فاطمہ میں جا کر یہ مقدمہ پیش کیا ہے جو ہمارے ہاں ایک مہمہ تھا جو نہیں حل ہو رہا تھا. تو بی بی صاحبہ نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا ہے کہ وہ عورت سب سے اعلیٰ ہے کردار کی عظمت میں جس کی آنکھ نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو، یا اس کو کسی غیر آنکھ نے نہ دیکھا ہو. شریعت کے وہ پردے میں اتنی ملبوس ہو کہ کہیں بھی مطلب کوئی ایسی صورت نہ پیش آئی ہو. تو حضور نے تبسم فرمایا بتاؤ تو صحیح، یہ صرف فاطمہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ نبوت کا جگر ہے. نبوت کا جگر ہے. نبوت کا جگر ہے. تو مجھے بتائیے ربانی صاحب، جو جگر ہوتا ہے یہ مرکزی حقیقت ہوتی ہے سارے وجود کی. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی بصیرت نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ نبوت کا بھی جگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگر ہی کی طاقت پر سارا وجود چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح جگر کی طاقت پر سارا وجود چلتا ہے، تو ساری نبوت کا سارا اثاثہ جو ہے وہ حضرت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عظیمت پر چل رہا ہے. سارا اثاثہ جناب کی عظیمت. میں پھر صاحب مختصراً آگے پڑھ رہا ہوں. میں نے حدیث پڑھی، میری آنکھیں حیران رہ گئیں. یعنی اس مزاج سے تو مجھے حدیث کسی کے لیے بھی نہیں ملی. حضور پاک فرما رہے ہیں جانب دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا راضی ہونا خدا کو راضی کرتا ہے. یعنی اور اگر یہ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے. ان کی رضا اور ان کی منشا سے خدا کی رضاعت ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ سورہ بیان فرمائیے. دیکھیے ابھی جو پچھلا آپ کا سوال ہے وہ اس کے ساتھ مربوط اور متعلق ہے. جو جگر رسول اللہ کا ہو، فاطمہ بدعۃ منی، خدا رضائے مصطفیٰ کے بغیر راضی نہیں ہوتا. دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو رضائے محمد رضائے فاطمہ میں ہے. یہ ایک تسلسل ہے. اہل بیت اطہار کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا. سیدہ کائنات اہل بیت اطہار میں ایک درخشاں ستارہ ہے. ایک حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ فواللہ، حضور فرماتے ہیں، حضرت عباس ہے اس کی، یہ جو پیچھے ہے اس کی تفصیل، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ یہاں قریش کے کچھ لوگ ایسے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں تو بڑے مسکراتے ہوئے کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے ہی بدل جاتے ہیں، ایسے چہرے ہم دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے نہیں ہیں عام طور پہ. تو حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے جو اس طرح کا یہ معاملہ ہے. تو فرمایا اللہ کی قسم ہے لا يدخل قلب رجل، ایمان کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک کہ کوئی شخص ان سے میری قرابت اور اللہ کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے، اہل بیت اطہار سے. تو آپ دیکھیں نا یہ ایک پورا سلسلہ ہے. خدا کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ تک آنا ہوگا، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت زہرا تک آنا ہوگا. ایمان ہی نہیں ملتا. ایمان کے مقدمے کا نام ہے زہرا، مقدمہ ایمان ہے. یعنی اگر سیدہ کائنات کی محبت آپ کے دل میں ہے تو دریچہ ایمان واہ ہو جائے گا، آپ کے دل میں ایمان تب داخل ہوگا. دوسری بات ابھی آپ نے یہاں پہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرم شریف کے اندر جو اوجری پھینکی گئی، مجھے ایک اور نقشہ میرے سامنے آ گیا اس گفتگو کے دوران. حضور پہ کوئی اوجری پھینکے تو سیدہ پاک آ کے صاف کرتی ہیں، ہٹاتی ہیں، اور زہرا پہ کوئی پھینکے وہ اوجری خطا کی ہو. بہت باریک. یعنی ان دونوں کرداروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جس نے اوجری حضور کی طرف پھینکی یا جس نے سیدہ پاک پہ پھینکی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب بیچ میں ایک بعد ہے نا زمانی. اب یہ فزیکلی تو کوئی چیز پھینکنے سے رہا،
اب اس نے کوئی اعتقادی تیر ہی مارنا تھا، وہ جس نے مارا اس میں اور حرم میں حضور پہ اجری پھینکنے والے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی حضور کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے نا تو سامنے زہرا آتی ہیں. یہ بت بھولنا کہ زہرا کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے تو سامنے مصطفیٰ آتے ہیں، حضور آتے ہیں. مجھے یہاں کشف المعجوب کا ایک واقعہ داتا صاحب کا یاد آ گیا، یہاں میرے پاس موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اوجری کی بات آئی تو مجھے، میں اس خطا کے جو مسئلہ ہے نا میں اس کو اوجری ہی سمجھتا ہوں، میں اس کو اوجری سے سوا دوسرا کچھ نہیں سمجھتا. ہاں، جس کے پاس جو تھا وہی، برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. اوجری والا اوجری نہ لائے تو اور کیا لائے. تو قبلہ کشف المعجوب میں داتا صاحب امام اعظم ابو حنیفہ ان کا یہ فرماتے ہیں کہ میں میرے ساتھ ہوا ایسے کہ میں حضرت بلال کے روزے پر میں حاضر ہوا، ملک شام میں حاضری دی. وہاں پہ میں سو گیا دربار کے پاس ہی، خواب میں حضور تشریف لائے. پہلے ان کے دل میں یہ بات تھی داتا صاحب کے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اجتہاد میں مختی ہیں، مصیب ہیں، درست ہیں یا خطا پر ہیں مسائل فقہیہ میں. تو کہتے ہیں میں وہاں حضرت بلال کے روزے پہ میری آنکھ لگ گئی. تو خواب میں حضور تشریف لائے، میں نے دیکھا حضور کی گود میں کوئی ہے، جس طرح کسی بچے کو اٹھایا جاتا ہے. تو میں آگے بڑھا، حضور کی دست بوسی کی، پا بوسی کی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی گود میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تیری ولایت کے، تیرے بلاد ملک کے، فارس کے، یہ تیرے ہی امام ہیں، ابو حنیفہ ہیں، جسے حضور نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. بس اتنا دیکھنا تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، چونکہ میرے دل میں وہ سوال تھا ابو حنیفہ کے اجتہاد کے مسئلے میں کہ مختی ہیں، مصیب ہیں. آپ فرماتے ہیں جب حضور نے گود میں اٹھا لیا تو اب نتیجہ اخذ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ اجتہاد میں سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ اپنی صفات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، لیکن جب حضور نے اٹھا لیا تو مجھ پہ یہ بات آشکار ہو گئی کہ وہ تو خود فانی فی صفاتی، اپنی صفات میں وہ فانی ہے. اب باقی بھی صفات رسول ہے، اسے تو رسول لے کے چل رہے ہیں، وہ خود نہیں چل رہا، اسے تو رسول چلا رہے ہیں. تو جو چل ہی رسول اللہ کی صفات کے ساتھ رہا ہو تو نبی تو جو ہوتا ہے وہ خطا کے امکان سے پاک ہوتا ہے. تو جسے نبی اپنے خواب میں فرمایا، جسے نبی اپنی گود میں اٹھا لیں تو وہ مختی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امکان خطا سے پاک ہے. نتیجہ آپ نے نکالا. یہاں اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھیں جسے خواب میں رسول اللہ گود میں اٹھا لیں، خواب میں گود میں اٹھا لیں، داتا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امکان خطا سے پاک ہوتا ہے. اور جسے حقیقت میں نبی نے گود میں اٹھایا ہو، جو بجت رسول ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. حقیقت میں حضور نے گود میں، جو خواب میں اٹھا لیں تو مختی نہیں رہتا. جسے حقیقت میں رسول اللہ اٹھا رہے ہیں پھر ان کے اوپر جو خطائی اوجری پھینکنے کی کوشش کریں تو معلوم یہ ہوا اس اوجری پھینکنے والے کا اور اس کا شجرہ ایک ہے. بالکل ایسا. یہ ایک ہی قسم کی بلائیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اقتدامی لمحات ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب ظاہر استفادہ کیے بغیر پروگرام کامل ہی نہیں ہوگا. یہ دل تھا میرا کہ یہ سوال پوچھ لوں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا پیغام چلا گیا اور بہترین انداز سے چلا گیا. مگر پھر بھی ہم اور آگے بڑھتے ہیں. ہمیں اگر جناب سیدہ کی محبت نہ ہو اور اگر ان کے ساتھ مودت کا اظہار نہ کریں اور گاہے بگائے اپنے بچوں کو، بہنوں کو اور پورے عالم اسلام کو ان کی سیرت نہ دکھائیں تو عالم اسلام میں اس کے سوا بچتا کیا ہے؟ میں یہ آپ سے خصوصی طور سے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہر دور میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی، جیسے کہ قبلہ نے فرمایا، اجڑی پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ یعنی کیسے ان کی اصلاح کریں یا پھر دفاع سیدہ کیسے کریں؟ میں عرض کرتا ہوں جو حضرت سیدہ پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سطحی خیال رکھتے ہیں ان کا نبوت پر اعتماد ہی نہیں ہے. ہاں، ان کو مسلمان کہنا اسلام کی بھی توہین ہے اور مسلمان کی بھی توہین ہے. دوسری بات یہ کہ یہ میرے خیالات یا جذبات کی بات نہیں ہے، یہ تو مشیت الہی نے مودت قربا کو واجب قرار دیا ہے نبی کی ذات پر، جن کی مودت خود صاحب نبوت پر فرض ہے، امت کے اوپر کیوں نہیں فرض؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے پہلی ہی نشست میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے مشیت کا ایک تسلسل ہے. مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں کچھ 27-28 خطبات دیے. ان خطبات میں جو منظر نامے پر جو ترجیحاً جو چیز تھی وہ قرآن اور اہل بیت کا تسلسل تھا. تب ہے نا جی. اب بظاہر یہ روایت ہے، لیکن کاش امت اس روایت کے اندر جھانک کر دیکھے تو پوری شریعت اسی میں سمٹی ہوئی ہے. حدیث ثقلین ہے. میں ایک چھوٹا سی مثال دیتا ہوں طالب علم و تحقیق کا. کیوں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے بعد صرف قرآن اور اہل بیت پر اعتماد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں.
قرآن الفاظ ہیں تو معنی اہل بیت ہے غربت کردار میں. قرآن کے الفاظ اور معنی جو ہیں اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، یہ الوہی ایک نظم ہے. میں یہاں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے، یہ کیوں جوڑا ہے؟ یہ ایک قرآن علم ہے اور کردار اہل بیت ہیں. ان کا علمی مقام یہ ہے کہ جس شرعی مسئلے کی قوت میں قرآن نہ بولے وہ شریعت نہیں بنتی. یہ مؤثر دلیل کے طور پر لیا جاتا ہے. اقیم الصلاۃ جب تک نہ بولیں تو آپ کی نماز کی فرضیت کا مفہوم ہی آپ کے ذہن میں نہیں آتا. تو یہ مؤثر دلیل ہیں اصول شرع کے اندر، اور یہ شرعی اصول ہے اور شرع کے مطابق یہ دلائل شرعیہ ہے، پہلی دلیل ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے فرمایا کہ جس طرح قرآن شریعت میں دلیل ہے، اسی طرح اہل بیت بھی شریعت کی دلیل ہے. جس شریعت میں اہل بیت نہیں وہ شریعت ہی نہیں ہے. تو جن کا تقدس شریعت کے ہر حکم میں، جن کے وجود کو محسوس کرتی ہے شریعت کے وجود، ان کے بغیر میرا وجود ہی نہیں ہے. تو جب کوئی حکم شرعی دلیل سے ہٹ جائے تو وہ شریعت نہیں رہتی، خیال رہ جاتا ہے. تو جب تک قرآن اور اہل بیت ہماری زندگیوں میں نہیں اترے گے، نہ شریعت ہے نہ اسلام ہے. نہ اسلام رہے گا. اختتام ہو گیا. پھر صاحب آخری جملہ، اگر یہ بھی بات نہ جائے تو ظاہر میرا پروگرام انکمپلیٹ ہوگا. میں نے ابتدا کی ولادت بسعادت کے ساتھ، پھر سفر مکہ مدینہ. جناب سیدہ پاک کے آخری لمحات یا ان کا پردہ فرمانا، اس کے پیچھے کیا معاملات تھے اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جدائی کا جو سفر ہے، خاص طور سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی محبوب شخصیت سے یہ دوری، کیا اس غم نے آپ کو کمزور کر دیا ظاہر؟ دیکھیے، غایت محبت ہے، انتہائی محبت ہے. کبھی کبھی محبت میں یہ مقام بھی آتا ہے کہ محبوب اور معشوق کے بغیر جینے کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اور سیدہ کائنات خود ارشاد فرماتی ہیں، صبت علیہ مصائب اللیل والنہار صبت علی الایام سرن لیالیہ. یہ سید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدائی ہے نا، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ پیچھے دیکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن دیکھا حضور اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سرگوشی فرما رہے ہیں دونوں. تو پہلی دفعہ جب سرگوشی ہوئی تو پھوٹ کے رو دیں سیدہ کائنات، پھوٹ کے رو دیں. تو حضور نے دیکھا بیٹی کو روتے ہوئے، پھر قریب بلایا اور پھر سرگوشی فرمائی نجوا. تو اب جب سرگوشی فرمائی تو سیدہ کائنات کے چہرے پر تبسم آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ حضور نے آج کیا یہ آپ کے سرگوشی فرمائی کہ پہلی مرتبہ فرمائی آپ رو دیں، دوسری دفعہ فرمائی تو آپ مسکرا دیں. تو حضور کی حیات مبارکہ میں تو اس کا جواب سیدہ کائنات نے نہیں دیا. بعد میں پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ پہلی دفعہ جب حضور نے مجھے سرگوشی فرمائی تو حضور نے مجھے جدائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیٹی اب میرے تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے. جتنی محبت حضور نے سیدہ کائنات سے فرمائی ہے اور سیدہ پاک نے حضور سے فرمائی ہے نا، کوئی مثل نہیں ہے بیچ میں، کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے. انتہائی محبت. بے شک. اور پھر آپ فرماتی ہیں مجھے حضور نے فرمایا کہ اب جدائی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں رو دی. تو حضور کو میرا رونا، تکلیف، میرا دکھ، میرا غم حضور کو پسند نہیں. تو حضور خود فرماتے ہیں یریبنی ما رابھا ویؤذینی ما اذاھا. جو چیز اسے اذیت دے، حضور نے دیکھا نا خبر اس کو اذیت دے رہی ہے، وہ جو سیدہ کائنات کو اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے خطبات سے اذیت دے رہے ہیں نا، ذرا ہوش کریں. جملہ حضور بولیں اور زہرا رو دیں تو حضور اس کی تلافی میں جملہ بولتے ہیں. تمہیں آج تک جملہ بدلنے میں تکلیف ہو رہی ہے بھائی. حضور نے ایک جملہ بولا، سیدہ کائنات رو دیں، حضور نے جملہ دوسرا ارشاد فرمایا تاکہ مرہم ہو جائے. آپ نے فرمایا بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ میرے خاندان سے سب سے پہلے مجھ سے جو ملاقی ہوگی نا اس دنیا میں، وہ بھی تو ہی ہوگی. یہ غایت محبت ہے، یہ انتہائی محبت ہے، یہ حب کی انتہا اور معراج ہے. تو سیدہ کائنات کا حضور کے بہت جلد بعد تشریف لے جانا وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ محبت انتہا کی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت انتہا کی تھی اور یقین جانیے اسی محبت کے وسیلے سے ہماری بخشش کا گمان ہے. حضرت زہرا کا رونا رسول سے برداشت ہی نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آپ کا. بہت بہت شکریہ پیر سید عبد الماجد شاہ صاحب آپ کا. خواتین و حضرات، یہ پروگرام نم آنکھوں کے ساتھ رخصت کا طلبگار ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی ساری کی ساری اسی نقطے کے ارد گرد ہے جس کو اقبال نے بیان فرما دیا کہ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز. جناب سیدہ کے لیے تمام تر فضائل اور مناقب اگر جمع کر لیے جائیں اور پھر ان کو بتدریج لکھا جائے تو ایک آپ کا مادر ہونا، پھر آپ کا دختر ہونا، پھر آپ کا زوجہ ہونا،
یہ کافی دلائل ہے، مگر پھر بھی ہم اس میں غوطہ زنی کرتے رہیں گے. دیگر پروگرامز میں آپ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ رابطے میں رہ کر سوال و جواب لیتے رہیں. ناچیز سے کوئی غلطی اور سہو ہو جائے تو معافی کا طلبگار ہوں. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے اللہ کے فرمان کا، قرآن کا، اہل بیت کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.